बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर दो खबरें और ऑब्वियसली इन खबरों से जुड़े हुए दो बहुत ही अहम पहलू हैं। एक तो अपोजिशन, हमने देखा कि DGISI की तैनाती का मामला था तो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई और फिर हमने खलीज देखी जिसको क्रिएट किया गया पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर और फिर कुछ चैनल्स के ऊपर भी ये खबरें चलती हैं और फिर हुकूमत को इसके दिफा में आना पड़ा कि फ़ौज और वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो एक पेज के ऊपर मौजूद है, लेकिन इसके तनाजुर के अंदर यानी टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसे देखा जाए, कुछ ताकतों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, अपोजिशन जमातों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, बिलावल ने भी जलसा कर दिया, PDM का जलसा भी शुरू हो गया और फिर मुल्की एहतजाज का ऐलान किया गया महंगाई के हवाले से। और टाइमिंग ये थी कि मुल्क के अंदर महंगाई की बात हो रही है और फिर पेट्रोल प्राइसेस को भी बढ़ाने की बात हुई, तो उस वक्त इसका इंतखाब किया गया। वजह क्या बन रही है और ये अपोजिशन जमातें क्या कामयाब हो पाएंगी अपने इन तमाम मकासद में, जिसको ओबियसली टाइमिंग सियासत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हुकूमत के लिए मुश्किलात में अगर हम कहें तो मज़ीद इजाफा हुआ है। देखिए हाशमी साहब, ऑपोजिशन ने पिछले 7 दिन में अगले 7 साल की प्लानिंग करने की कोशिश की। ये इतने एक्साइटेड थे, जो DGISI के हवाले से एक सिचुएशन पैदा हुई कि इनका ख्याल था कि ये जो 7 दिन हैं, ये हमारे लिए पिछले 3 साल के दौरान सबसे बेहतरीन और सबसे सुनहरे दिन हो सकते हैं। और इन 7 दिनों के अंदर जितना ये जोड़ तोड़ कर सकते थे खुफिया तरीके से, जितनी ये खुफिया साजिशें कर सकते थे, जितने ये खुफिया पैगामात भिजवा सकते थे अहम हलकों को, इन्होंने वो सब कुछ करके देख लिया। लेकिन उसके बावजूद नतीजा क्या निकला और इस पूरे मामले की एक अंदरूनी कहानी क्या है जिसने अपोजिशन को हैरान करके रख दिया, वो आज अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। क्योंकि जो हमारी इत्तला है वो इत्तला ये है कि जब मरियम नवाज ने अपने कुछ रहनुमाओं का इजलास बुलाया, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी शामिल थे, जिसमें एहसन इकबाल शामिल थे, राना सनाउल्लाह शामिल थे, तो वहाँ पर मरियम नवाज ने उन्हें कुछ इस किस्म की हदायत दी जो इनके लिए भी बड़ी हैरान कुन थी। क्योंकि इससे पहले मरियम नवाज की जानिब से इनके लिए जो हदायत आती थी वो इस किस्म की हदायत आती थी कि आपने लाजमन फौजी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करनी है, जनरल बाजवा पर तनकीद करनी है, जनरल फैज़ हमीद पर तनकीद करनी है और पूरा जो फौज का इदारा है इस पर आपने सख्त तनकीद भी करनी है, इस पर इल्ज़ाम भी लगाना है। और मैं कभी भी ये महसूस ना करूं कि आपके लहजे में इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई नरमी आई है। एक ख्वाजा साद रफ़ीक एक ऐसे रहनुमा थे जिनको जब जेल जाना पड़ा, और वो इससे पहले बड़े हार्ड कोर और बड़े अकाबी रहनुमाओं में शामिल होते थे मुस्लिम लीग नून के, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बड़े तुंदो तेज़ बयानात देते थे। और आपको याद होगा कि एक उन्होंने लोहे के चने वाली बात भी की थी, जिस पर बाद में जस्टिस साकिब निसार ने जब उनको तलब किया था तो उन्होंने कहा था कि अच्छा अब हमें बताएं कि आपने वो लोहे के चने वाली बात किस कॉन्टेक्स्ट में की थी और क्या आप अब भी लोहे के चने हैं। तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने थोड़ी सी अपनी जो टोन थी वो रिसेंटली माइल्ड की, यानी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करना बंद की, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात लगाने बंद कर दिए। तो मरियम नवाज उनसे नाराज़ हो गई और उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक की जो पिछले 2.5 अशरों की स्ट्रगल है, जो उनकी एक कुर्बानियाँ थी पार्टी के लिए, उन कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दिया और सिर्फ इस वजह से नाराज़ हो गई कि आप जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ एक लाउडली और क्लियरली स्टेटमेंट्स क्यों नहीं दे रहे। तो ये तो मरियम नवाज का कुछ अरसा पहले तक ये स्टैंड था। लेकिन अब जो इजलास हुआ उसमें मरियम नवाज ने अपने जो हार्ड कोर साथी थे, यानी जो अकाबी रहनुमा समझे जाते हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको ये हदायत कर दी कि आपने हर सूरत जनरल बाजवा की हमायत करनी है। DGISI की तैनाती के मामले पर आपने हर सूरत फौज की हमायत करनी है। और हमने ये जो पूरी सिचुएशन है, यानी जो एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की कुछ हलकों ने,
اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی ایسی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سچویشن بنانی ہے کہ ہمارے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کی مرضی کے بغیر تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسری جانب شہباز شریف نے بھی 2 الگ الگ اجلاس کیے اور ان اجلاسوں کے بعد بڑے ایکسائٹڈ ہو کے، بڑے پرجوش ہو کر وہ پہنچے پارلیمنٹ۔ اب ان کا خیال یہ تھا کہ ایک طرف تو پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا تھا، ظاہر ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اس اجلاس کو چیئر کرنا تھا۔ مولانا فضل الرحمان خود تو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، لیکن پیرالل 2 آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہم جو ہے ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں۔ ایک طرف پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا، دوسری جانب پی ڈی ایم کا اجلاس جاری تھا۔ تو شہباز شریف بڑے ایکسائٹڈ ہو کر پارلیمنٹ گئے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے رہنماؤں کو بڑی سختی سے منع کیا تھا کہ اب آپ نے جنرل باجوہ کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینی اور آپ نے یہ تاثر دینا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے فوج پر اور جو ملکی ادارے ہیں ان پر حملہ کر دیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں بھی لے کر جائیں گے، وہاں اس معاملے پر بڑی بھرپور ڈسکشن کریں گے۔ اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کی اور جو آپ کا پاک فوج کا ادارہ ہے، اس کو یہ پیغام دیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور پرائم منسٹر عمران خان نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ دوسری جانب جو مولانا فضل الرحمان تھے، انہوں نے جو شہباز شریف کے ساتھ ان کی پہلے بات چیت ہوئی تھی اور ایک ٹیلی فون کال بھی ہوئی تھی میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان، تو اس میں بھی یہ طے پایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان بھی اب 180 کا ایک یو ٹرن لیتے ہوئے فوج کی تعریفیں کریں گے، جنرل باجوہ کی تعریفیں کریں گے، جن جنرل باجوہ کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹلی پہلے یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم گریبان پکڑیں گے، ہم احتساب کریں گے، تو وہ بھی یہی تاثر دیں گے، یعنی مولانا فضل الرحمان کہ وہ جنرل باجوہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب اس پوری ایکسائٹمنٹ میں ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اندر خانے کیا چل رہا ہے، جنرل باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان کس طرح کے تازہ ترین رابطے ہو چکے ہیں اور کس طرح سے ان رابطوں کے نتیجے میں مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف اور مریم نواز کے یہ سارے پلان فیل ہو جائیں گے۔ اب ایک طرف جو ایک انہوں نے پہلے سے فیصلے کیے ہوئے تھے ان کا اعلان کر دیا مولانا فضل الرحمان نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بدھ کے روز سے ایک ملک گیر احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں، یعنی وہ احتجاجی تحریک جو پچھلے 1 سال میں نہیں چل سکی تھی، وہ احتجاجی تحریک جو اب یہ مہنگائی کے نام پر چلانے کی کوشش کریں گے، وہ جو پچھلے 3 سال میں ایک سٹیٹمنٹ بھی کبھی نہیں آیا تھا مہنگائی کے معاملے پر، تو انہوں نے یہ سوچ کر اس تحریک کا اعلان کر دیا کہ ہمیں شاید اس کے اوپر کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی سپورٹ ملے گی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو بھی شہباز شریف کی یہ جو صلاحیتیں ہیں اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کرنے اور وہاں سے ڈیل لینے کی، اس پر مولانا فضل الرحمان بھی قائل ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جس وقت وہ اسلام آباد میں دھرنا لے کے آئے تھے تو اس وقت ان کو کس طرح سے ٹیشو کی طرح استعمال کر کے شہباز شریف نے میاں نواز شریف کے باہر جانے کی جو ڈیل ہے وہ حاصل کر لی تھی، اور بعد میں سب کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کئی مرتبہ یہ کہا اور ہمارے ذرائع نے بھی ہمیں بتایا کہ پرائم منسٹر عمران خان کو جو رپورٹس ملی تھیں میاں نواز شریف کی صحت کے متعلق، ان کے متعلق پرائم منسٹر عمران خان مکمل طور پر قائل ہو چکے تھے کہ وہ رپورٹس فیبریکیٹڈ تھیں۔ اب چونکہ اس وقت شہباز شریف نے ایک ڈیل کر لی تھی، اس لیے مولانا فضل الرحمان کا بھی یہ خیال تھا کہ شہباز شریف بیک ڈور رابطوں سے، جن کو سیاسی حلقے چور دروازے کے راستے کہتے ہیں، کہ اس راستے سے اس نازک موقع پر اور اس پیچیدہ صورتحال میں کوئی نہ کوئی ڈیل لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک طرف شہباز شریف یہ بیک ڈور رابطے یا چور دروازے سے رابطے کریں گے، دوسری جانب ہم تحریک چلانے کی بات کریں گے، ہم مختلف شہروں میں احتجاج کریں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ الفاظ بھی بولے کہ ہم لانگ مارچ بھی کریں گے۔ تو اس طرح سے یعنی 2 مختلف فرنٹس پر اپوزیشن نے کام کرنے کی کوشش کی۔ شہباز شریف کو یہ کام سونپا گیا کہ آپ ان سے رابطے کر کے، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کر کے کوئی اس طرح کی سچویشن بنائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم جب احتجاج کریں گے تو اس احتجاج کے دوران بھی بار بار ہمارا جو سلوگن ہوگا، ہمارے جو نعرے ہوں گے وہ اس قسم کے ہوں گے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اداروں پر حملہ کیا اور جنرل باجوہ کے تجویز کردہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر تعینات نہیں کیا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک طرف تو یہ اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا اور دوسری جانب شہباز شریف پارلیمنٹ میں تقریر کر رہے تھے، لیکن ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ پرائم منسٹر آفس سے
ایک پیغام پہنچایا گیا GHQ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو، اور وہ پیغام یہ تھا کہ NCOC جو ہمارا ادارہ ہے جس نے بڑا زبردست کام کیا ہے، جس کو سویلینز اور ہماری ملٹری مل کر کنٹرول کرتے ہیں، جس نے یہ آپ کی کووڈ کی جو وبا ہے اس کے اندر ایک ایسا مثالی کام کیا ہے جس کی پوری دنیا معترف ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان کی تعریف کی جاتی ہے کہ کس طرح سے پاکستان نے مکمل لاک ڈاؤن کیے بغیر بھی کووڈ پر، کورونا کی صورتحال پر قابو پایا۔ تو NCOC کے سربراہ جو ہیں وہ اسد عمر ہیں، اور اسی طرح اگر آپ وہاں پر وزٹ کریں یا ہمارے کسی ویور نے وزٹ کیا ہو، چونکہ میں بطور صحافی وہاں پر کئی مرتبہ وزٹ کر چکا ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ وہ ایک ہائیبرڈ نظام کے تحت چلتا ہے، کچھ اس میں سویلینز ہیں، کچھ اس میں ملٹری ہے، تو ایک مل کر انہوں نے یہ پورا پلیٹ فارم چلایا بڑی کامیابی سے۔ تو پرائم منسٹر آفس سے ایک پیغام بھیجا گیا جنرل باجوہ کو کہ NCOC کا ہمیں دورہ کرنا چاہیے، اور اب تک کی جو بھی ایک صورتحال ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ظاہر ہے کہ NCOC کو اپریشیٹ کرنا بھی بہت ضروری تھا کہ انہوں نے اتنا زبردست کام کیا، اور دونوں سائڈز اس میں انوالو تھی، یعنی ہماری سول سائڈ بھی اور ملٹری سائڈ بھی۔ اور ہمارے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی اس میں تعامل کا اظہار نہیں کیا، کوئی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جس طرح کا تاثر دیا جا رہا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان ہیڈ آن ہو گئے ہیں، اور بہت زیادہ کشیدگی ہو گئی ہے، اور نوٹیفیکیشن کے معاملے پر جنرل باجوہ کو بڑے سخت پیغامات بھجوا رہے ہیں۔ کچھ ایسے حلقے تھے مسلم لیگ نون کے جو ہر روز یہ خبر بھی چلاتے تھے کہ ریڈ زون کے اندر بڑے خطرناک حالات پیدا ہو رہے ہیں، اس طرح کی خبریں بھی چلائی جاتی تھی کہ کسی بھی وقت پاک فوج جو ہے وہ موو ہو سکتی ہے۔ تو مطلب جتنی بھی کیا سرائیاں یا جتنی آپ کہہ سکتے ہیں افواہیں مسلم لیگ نون اور PDM کا جو پلیٹ فارم تھا سوشل میڈیا کا اور ادروائز بھی، وہ جتنی کنٹروورسیز پھیلا سکتا تھا اس نے پھیلائیں۔ پھر خاتون اول پر بھی بڑے بے بنیاد قسم کے الزامات لگائے گئے براہ راست مریم نواز کی جانب سے ایک پلاننگ کے تحت، اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ جنرل باجوہ کو یہ پیغام دیا جائے کہ ایک تو آپ کے جو احکامات ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان ان کو ڈینائی کر رہے ہیں، اور ڈینائی بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ خاتون اول کے کہنے پر، اور دوسرا آپ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ تو بالکل میرٹ پر کہہ رہے تھے، جبکہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو موقف اپنایا وہ بالکل میرٹ پر نہیں تھا۔ اور ان 7 دنوں میں اپوزیشن بڑی مطمئن ہو گئی تھی، اور اس کا خیال تھا کہ پچھلے 3.5 سال میں جو ان کے پلان A B C D E تھے وہ سارے فیل ہو گئے، لیکن یہ جو ایک پلان خود بخود سامنے آیا تھا، اس پلان کے اوپر وہ ضرور کامیاب ہوں گے، یہاں تک کہ میاں نواز شریف نے جو کہ جنرل باجوہ کے خلاف اس طرح کے الفاظ بولتے رہے جلسوں میں جن کو اس پلیٹ فارم پر شاید دہرایا بھی نہیں جا سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف جنرل فیض حمید کے متعلق اور دیگر جو فوجی قیادت ہے ان کے متعلق بھی بڑے سنگین الزامات عائد کرتے رہے، لیکن جب DGISI کی تعیناتی کا معاملہ آیا انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر کے ایک طرح سے یہ تاثر دینا شروع کیا کہ ہم اس معاملے پر جنرل باجوہ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ تمام سازشیں، یہ تمام پیغامات اور یہ جو تمام پوری کنٹروورسی کھڑی کی گئی تھی، اس کے باوجود جب جنرل باجوہ کو پرائم منسٹر عمران خان کا پیغام ملا، انہوں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، اور NCOC کے اجلاس میں دونوں شرکت کے لیے پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے اکٹھے پوری سچویشن تھی اس کو ریویو کیا۔ اس کی جو فوٹیج ہے وہ اس وقت ہمارے ناظرین ہماری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک مختصر سی ملاقات بھی ہوئی۔ اسی طرح جو DGISI تھے وہ بھی جنرل باجوہ کے اور پرائم منسٹر عمران خان کے ہمراہ تھے۔ تو اس طرح جو مریم نواز کا پورا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلاننگ تھی میاں نواز شریف کی PDM کی، وہ ساری ناکام ہو گئی۔ اور شام کو آپ دیکھیں کہ جب ان کو یہ پتا چلا، یہ خبر جب باہر آئی، اس وقت ان کے چہرے جو تھے ان کے اوپر کتنی مایوسی تھی، کیونکہ ایک طرف تو یہ اعلان کر چکے تھے کہ ہم احتجاج کریں گے، ان کا خیال تھا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اور ریڈ زون میں جا کر کوئی دھرنے کی صورتحال بنائیں گے، اور اس کو کوشش کریں گے کہ وہ کسی طریقے سے ایک پرتشدد صورتحال اختیار کر لے اور پھر فوج جو ہے اس پوری صورتحال میں انٹروین کرے۔ لیکن آج کے جو مناظر ہاشمی صاحب دیکھنے میں ملے، جس میں
پرائم منسٹر عمران خان نے اجلاس چیئر کیا NCOC کا، خود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وہاں پر موجود تھے، اور اس کے بعد جس قسم کی فوٹیجز سامنے آئیں تو یہ جو سارے پلان تھے شہباز شریف کے اور مولانا فضل الرحمان کے، مریم نواز کے، میاں نواز شریف کے، وہ سارے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جو ہم نے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ان کے چہروں پر دیکھی، اور بہت سے لوگ یہ کامنٹ بھی کر رہے تھے کہ ایک دن پہلے تک تو، بلکہ صبح تک بھی، یعنی منڈے مارننگ تک بھی یہ بڑے ایکسائٹڈ اور بڑے پرجوش لگ رہے تھے، لیکن پیر کی شام ان سب کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کا ایک پیج اب بھی قائم ہے، اور وہ جو کچھ ٹیکنیکل مسائل تھے ہاشمی صاحب جو DGISI کی تعیناتی کے حوالے سے، وہ بھی ہماری اطلاع یہ ہے کہ مکمل طور پر حل ہو چکے ہیں۔ اسی ہفتے میں وہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے والا ہے، اور جنرل فیض حمید کے متعلق یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ جائیں گے پشاور اور وہاں کور کمانڈ کریں گے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو فیصلے کیے گئے تھے ان پر اب عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، کیونکہ جو گجرانوالہ کور کی کمانڈ کی جو چینج ہونی تھی، تو وہ کمانڈ آف جو آپ کا ISPR نے اناؤنس کیا تھا، تو وہاں بھی وہ چینج آف کمانڈ جو ہے وہ آلریڈی آج ہو گئی ہے۔ اسی طرح جو جنرل فیض حمید ہیں وہ بھی اگلے 3-4 دن میں اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے والے ہیں، تو وہ پورا جو 7 سال کا پلان انہوں نے بنایا تھا پچھلے 7 دن میں کہ اگلے 1.5 سال کے اندر اندر یہ کوئی ٹاپل کر دیں گے پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ، اور پھر 2023 کے الیکشن میں اپنی حکومت بنا لیں گے، وہ سارا پلان فیل ہو گیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ یا ہماری جو فوجی قیادت ہے وہ کوئی اتنا کوئی پرانی بات تو نہیں ہے کہ جب میاں نواز شریف ان پر الزامات لگا رہے تھے اور مریم نواز ان پر الزامات لگا رہی تھیں، یا جب مولانا فضل الرحمان ان کو GHQ پر دھرنوں کی دھمکیاں دے رہے تھے، اور اپنا جو مذہبی مسل ہے مولانا فضل الرحمان کا، یعنی جو مدارس کے بچے وہ استعمال کرتے ہیں جلسوں میں، ان کے ذریعے جو فوجی قیادت کو اور فوج کو گرانے کی کوشش کر رہے تھے، اور مریم نواز جس طرح سے آزاد کشمیر میں کشمیریوں کو فوج کے خلاف اور ریاست کے خلاف اکسا رہی تھیں، تو یہ سب باتیں تو پاک فوج اتنی جلدی نہیں بھول سکتی، اور پاک فوج کو یہ بھی احساس ہے، پاک فوج کی قیادت کو بھی یہ بھی احساس ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے تو کبھی بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، کبھی ظاہر یا پوشیدہ، کبھی بھی پاک فوج کے خلاف کوئی سازش نہیں کی گئی، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اقتدار میں رہیں یا نہ رہیں، لیکن وہ کبھی بھی اپنے ذاتی اقتدار کے لیے یا ذاتی مفادات کے لیے یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ پاک فوج کو متنازع کریں اور ریاستی مفادات کو نقصان پہنچائیں۔ ریاست جو دوسری سازش اسے کہنا چاہیے جو مریم نواز نے کی قوم کے ساتھ، وہ یہ تھی کہ فائدہ اٹھایا گیا، اور کوشش ان کی یہ تھی کہ کسی طرح DGISI کی جو تقرری ہے اس کو کنٹروورشل بھی بنایا جائے، اور دوسری بات یہ بھی رہی کہ انہوں نے مریم نواز کی طرف سے اپنی جو درخواست ہے اس میں DGISI کا نام لیا گیا، پھر اس کو اس پورے معاملے کو اتنا کنٹروورشل بنا دیا گیا کہ اب باقاعدہ جلسوں کے اندر بھی نام لیا جا رہا ہے، اور جلسوں کے اندر بھی DGISI فیض حمید صاحب کو جو ہے انہوں نے رولڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ رسپانسبل ہیں پوری سچویشن کے، اور ابھی تک ادارے بھی خاموش ہیں۔ تو یہ کیسے چل پائے گا؟ پولیٹیکل سسٹم میں آپ کو ٹرموائل نظر آتا ہے، بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ سسٹم زیادہ نہ چل پائے اور گر جائے۔ کیا یہ سازش ہے یا پھر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، مریم نواز نے تو بڑی کوشش کی کہ جنرل فیض حمید کو فوج سے الگ کر کے دیکھا جائے، اور جنرل فیض حمید پر صرف تنقید کی جائے، اور باقی جو آپ کے کور کمانڈرز ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقی جو فوجی قیادت ہے، ان کو یہ پیغام دیا جائے کہ جنرل فیض حمید ایک ایسے کریکٹر ہیں جو فوج کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، یہ مریم نواز کے الفاظ کے مطابق۔ یعنی انہوں نے کوشش یہ کی کہ باقی جو کور کمانڈرز ہیں اور باقی جو فوجی قیادت ہے ان کو جنرل فیض حمید کے خلاف ورگلایا جائے، خاص طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دل میں جنرل فیض حمید کے متعلق بدگمانیاں پیدا کی جائیں، اور اس طرح کا ایک تاثر پیدا کیا جائے کہ جنرل فیض حمید پرائم منسٹر عمران خان کے بہت کلوز ہیں، اور ان کی جو وفاداریاں ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ زیادہ ہیں اور اپنے ادارے کے ساتھ کم ہے۔ یعنی ایک پوری تفریق آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور ایک تفرقہ ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی۔ لیکن ہوا کیا؟
ہوا یہ کہ ایک طرف جب وہ اپنے کیمپ کے لوگ تھے ان کو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ جنرل فیاض حمید پر آپ تنقید کریں، ان کو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ جب آپ نے تنقید کرنی ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ فوجی قیادت کے کسی بھی اور کمانڈر پر اور جنرل باجوہ پر تنقید نہیں کرنی، آپ نے اپنا فوکس جنرل فیاض حمید پر رکھنا ہے۔ اور اس کا پورا مقصد بھی یہ تھا کہ جنرل فیاض حمید جو پوٹینشلی آرمی چیف کے اب ایک کینڈیڈیٹ، اسٹرانگ کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں، ان کی آرمی چیف کا پوٹینشلی جو ایک راستہ بن سکتا ہے اس راستے کو روکنا اور پرویز رشید کے ذریعے اس طرح کے نکات اپنی پریس کانفرنسز میں لکھوانا کہ جس کا ہدف براہ راست جنرل فیاض حمید ہوں۔ تو اس پوری صورتحال میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود ڈی جی آئی ایس آئی کے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے بریفنگ لینے کے لیے خود آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز پہنچ گئے۔ وہاں ان کی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیاض حمید سے ملاقات بھی ہوئی، جو کہ اب کور کمانڈر پشاور تعینات ہونے جا رہے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے بریفنگ بھی لی اور ساتھ ہی آئی ایس آئی کی جو کوششیں ہیں ملکی دفاع کے لیے، خاص طور پر افغانستان کے کانٹیکسٹ میں، جس طرح سے آئی ایس آئی چیف نے دوحہ میں جا کر افغانستان اور امریکہ کے درمیان، افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جس طرح سے پیس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کیا، آگے بڑھایا، اور پھر اس کے بعد افغان طالبان کے ساتھ جس طرح کی رابطہ کاری کی اور سفارتکاری کی، تو ان تمام ایفرٹس کو بھی سراہا۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی جو خدمات تھی ان کو بھی سراہا۔ اس کے بعد آئی ایس پی آر کا ایک باقاعدہ سٹیٹمنٹ بھی آ گیا اور ایک تصویر بھی جاری ہو گئی۔ تو اس طرح سے مریم نواز کی یہ جو کوشش تھی کہ جنرل فیاض حمید کو سنگل آؤٹ کیا جائے، ہم نے آپ کو اور ادھر اسی پلیٹ فارم پہ پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، پاک فوج بڑا ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئی ایس آئی کے چیف کو تنقید کا نشانہ بنائیں، آپ ان پر الزامات لگائیں، آپ ان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں، آپ ان کو سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، اور باقی فوج اس کے اوپر کوئی تالیاں بجائے یا خوش ہو اور وہ کہے کہ یہ زبردست ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس آئی ایک بہت کلیدی عہدہ ہے۔ پھر ایک لیفٹیننٹ جنرل جو کہ ٹاپ 4 موسٹ سینئر جنرلز میں شامل ہیں، ان کے خلاف اگر آپ اس طرح کے گھناؤنے الزامات عائد کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری پاک فوج پر الزامات عائد کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آئی ایس آئی کے متعلق ہم سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے افغانستان میں جو حکومتیں رہیں کٹ پتلی، وہ سارے الزامات آئی ایس آئی پر لگاتی تھیں۔ پھر بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومتیں ہمیشہ سے آئی ایس آئی پر الزامات لگاتی رہیں، یہ کوئی صرف ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیاض حمید کے دور کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایک ہسٹری ہے کہ آئی ایس آئی بڑی چبھتی ہے بھارت کو بھی اور پاکستان کے جو مخالف، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہوسٹائل ایجنسیز، اور جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں ان کو۔ تو اس پوری صورتحال میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ آئی ایس آئی کا سربراہ، چاہے وہ جنرل فیاض حمید ہوں یا کوئی بھی ہو، آپ اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں، آپ اس پر الزامات لگائیں اور یہ سمجھیں کہ فوج اس پر خوش ہوگی اور باقی کور کمانڈرز اس پر خوش ہوں گے۔ تو یہ بھی مریم نواز کا وار جو تھا بیک فائر کر گیا، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وہاں جا کر، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے یہ ایک پیغام بھی تھا، جس طرح سے وہ ڈی جی آئی ایس آئی سے انہوں نے بریفنگ لی، اور بڑا آپ یہ دیکھیں کہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ تھی، یعنی جس ٹائم پر وہ گئے اسی ٹائم پہ جنرل فیاض حمید کے خلاف ایک کنٹروورسی کھڑی کی جا رہی تھی۔ تو جنرل باجوہ نے وہاں جا کر، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بٹوین دی لائنز ایک پیغام دے دیا ہے کہ فوج جو ہے متحد ہے، فوج کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک کور کمانڈر کو یا ایک جنرل کو آپ ٹارگٹ کریں اور باقیوں سے یہ توقع کریں کہ وہ اس پر خوش ہوں گے۔ تو یہ ایک طرح سے مریم نواز کے لیے بھی ایک پیغام تھا۔ بہت شکریہ صاحب۔ ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔